बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। नाज़रीन कहा यह जा रहा है कि 2024 में इमरान खान जो है वो शायद इस निज़ाम को लपेट देगा, जिसे कहते हैं ना फट्टे चुक देना, वो हो जाएगा। और 2024 में क्या होने वाला है, और साथ साथ ये फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को लेकर कहा जा रहा है कि ये एक मामूली जंग नहीं, और ये दुनिया अपने आखिरत के सिर्फ चंद सालों तक मुहीत होने वाली है, यानी कि आखिरी साल इस दुनिया के चल रहे हैं, उसके बाद ये निज़ाम लपेट दिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं उसामा अली, आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, और इसके साथ साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया उसामा भाई आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया आपका। उसामा भाई क्या देख रहे हैं इमरान खान के हवाले से, 2024 के हवाले से, और इस इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को लेके क्या मंजर कशी बन रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, इसमें सबसे पहले तो अगर ख़ान साहब की बात की जाए तो ख़ान साहब का जो बेस्ट टाइम जो सीधा होता है वो तो होता है अप्रैल 2024। उससे पहले थोड़े से जो कन्फ्लिक्ट्स और ज़हनी मसाइल का शिकार रहते नज़र आते हैं, और अगर ये इलेक्शन फेब में होता है तो ख़ान साहब को कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नज़र नहीं आता। ठीक है। अब आ जाए कि इलेक्शन होता है या नहीं होता, तो वो भी शायद ना हो। ठीक है। वो क्योंकि जनवरी में आपकी ये दिसंबर की 15 के बाद और जनवरी में कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं प्लानिटरी जिससे ऐसा लगता है, जो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में कुछ अनरेस्ट क्रिएट हो जाए, कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए जिसकी बुनियाद पे ये इलेक्शन डिले में चले जाएं, और आपको अपनी पड़ी हो। आपकी वो बॉर्डर साइड से भी हो सकता है और विद इन द कंट्री भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो अफ़गान आप लोग जो भेज रहे हैं, इसके पीछे भी मुस्तकबिल की कोई पेशबंदी है। अच्छा। 2024 की, जिसको हम जनवरी में मार्क कर रहे हैं, वो हम तो एस्ट्रोलॉजर जनवरी में मार्क कर रहे हैं, और हमारे जो अस्करी इदारे माशाल्लाह वो आपको पता है कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं अपनी इंटेलिजेंस में या अपनी काबिलियत में, तो वो शायद इसको बहुत पहले मार्क करके बैठे होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए शायद ये हो रहा है कि हम उनके जो कल को रोल प्ले कर सकते हैं विद इन द कंट्री, हम उनको इतनी तेज़ी से निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं? ओके। और क्योंकि जो हमारे हमसाया मुल्क है, जो अब माशी ताकत बनता जा रहा है, वो डायरेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि हम तो सीधे हो गए तो उसका कख नहीं रहना। हमारे पास तो है कुछ नहीं गंवाने को, और उसकी इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। जैसे अब इसराइल पे अटैक हुआ है, आईटी इंडस्ट्री सारी गई, सब भाग गए, इन्वेस्टर भाग गए, इकॉनमिकली इतना तबाह हो गया वो अचानक। क्यों? क्योंकि क्यों मरना किसी बिजनेसमैन ने। बिल्कुल सही है। तो यही हाल होता है जब कोई बड़ी इकॉनमी किसी छोटी से टकरा जाए, तो तब भी तबाही। ये तो हमारे लोगों को अकल नहीं आ रही। जिस दिन सही लीडर आया, उसने सिर्फ एक तड़ी दी, कहानी ख़त्म है। ये दूसरे दिन आपके घुटनों में होंगे, क्योंकि उसकी जेन्युइन रीज़न है। मतलब ये नहीं कि हम बड़े बड़े कोई ताकतवर हैं और कोई बड़े वो हैं, हम सिर्फ इस पोजीशन में हैं, और वो इस पोजीशन में है कि अगर हम ये कह दें कि कल हम दिल्ली में हमला कर रहे हैं, तो बस इधर से माहौल बनाना है, उधर से इन्वेस्टमेंट निकलनी है, उधर से कंपनीज ने भागना है, उधर से टेस्ला ने भागना है, उधर से सब ने भागना है, जंग होने लगी है। तो साईं के घुटनों पे आना पुराना मशहूर है, क्योंकि गोरों ने इनको जब सीधा किया था, ये औरतें जलाया करते थे, तो उसने कहा था कोई मसला नहीं, औरत जलाओगे उस दिन मंडी बंद रहेगी। बस जिस दिन अपनी कोई औरत शौहर के साथ जलाओगे उस दिन मंडी बंद रहेगी। बस हम तुम्हारे मजहबी मामलात को नहीं छेड़ते। बिजनेस पे हाथ डाल दिया, फौरन सीधे हो गए। इसी तरीके से आपके भी जब कोई, अब इमरान खान भी तो प्रॉब्लम है ना, एक डिसीजन मेकर है यूं, उसके अंदर ये उसके बर्थ चार्ट के अंदर कैपेसिटी है कि वो 1 मिनट में डिसीजन ले लेता है। बोर्ड बिठाने की जरूरत नहीं है। अनप्रडिक्टेबल आदमी है। वो खिते में कैसे बिठाया जाए। यहाँ तो हमें गुलाम दर गुलाम हमेशा से चाहिए, जिनकी टाइज चल रही हैं, रीजनल टाइज हैं। तो शायद इसी वजह से ही इनको साइड पे किया गया है, जो बार बार मतलब, और अपना दोस्त लाए गए हैं। हाँ भाई नवाज शरीफ क्या हो रहा है, हाँ भाई काबुल हूँ वहाँ और शादी है, आ जाओ भाई, चलो भाई हम आ रहे हैं। मतलब काइंड ऑफ जो मोदी की और वो सारी, और शायद इसी वजह से है कि चलो सस्ते में इनको बना के इसको टाला जा सके इस सारे मामलात को। तो खान साहब की जो अब से ऑनवर्ड जो लीगल साइड, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, मजबूत,
اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی کو کوئی ہٹ نہیں. ہاں مس انڈرسٹینڈنگ تھوڑے سے ود ان دا فیملی ود ان دا مینجمنٹ رہے گی اگلا پورا سال آنے والا, کیونکہ کیتو اور راہو نے ایک ایسی جگہ پکڑی ہے جو ان کو ڈسٹرب کرتے رہیں گے مسلسل. ٹھیک ہے. ایک اور مطلب 1.5 سال کا ٹائم ہوتا ہے, یہ تقریباً وہ ٹائم ابھی چلے گا, اور وہ ٹائم اتنی جلدی جان نہیں چھوڑ رہا. لیکن جو ان کے ڈیسیژنز ہیں یا چیزوں میں جو خوبصورتی آنی ہے اپریل 2024 میں آنی ہے. اس کے بعد جو جس وجہ سے یہ اب تک پتے خلاف در خلاف ہوتے جا رہے ہیں, ابھی تو یہ لوئر ہینڈ پہ کھیل رہے ہیں نا, پھر اپر ہینڈ پہ آ کے کھیلنے لگیں گے. اور اس ٹائم پہ یہ پاسبلٹی ہے کہ جو اپ کمنگ ٹائم ہے وہ خان صاحب جو مجبوری بنے, جو آپ نے جیسے بات کی خطے کی, اس کی ایک ریزن ہے. آپ کے خیال میں آپ کے پاکستان میں عمران خان کے علاوہ کوئی ایک اور شخص جس کی اس ٹائم موجود ہو, زندہ ہو, اور اس کو یورپی یونین بھی سنے, اس کو انگلینڈ بھی سنے, اس کو امریکہ بھی سنے, اس کو گورے بھی سنے, کوئی ایسا بندہ ہے تو بتا دیں. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو پھر بچہ اپنے گھر کا, مسئلہ ہمارے گھر کا ہے, مینجمنٹ غلط کی ہے, کوئی کام صحیح سے نہیں کیا, کس کا مسئلہ ہے؟ ہمارے گھر کا. لیکن جب مسلمانوں پہ اور خطے پہ مسئلہ آ گیا تو پھر ہمیں کون چاہیے؟ عمران خان. مطلب پھر ایک ایسا فیس چاہیے جس کو جو بولے تو سب سنیں. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ ساری جو ہماری ماڈلز ہوتی ہیں یا جو ہمارے یہ مارکیٹنگ کے ایڈز بناتی ہیں, یہ سارا دن ان کی نجی زندگی میں یہ تسمیہ اور تہجد گزار ہوتی ہیں, یا یہ اپنے دوسرے معاملات میں بہت زیادہ پریکٹسنگ ہوتی ہیں, پھر بھی تو آپ ان سے اشتہار تو کروا ہی لیتے ہیں. مجبوری کس کی مجبوری؟ پروڈکٹ کی. اب مسئلہ سمجھیں کہ یہ جو جنگ ہے, میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کو فائنل سمجھیں, اسرائیل کا تو ختم ہے کہانی. اس دفعہ اسرائیل ادھر سے نکل کے دکھائے, ختم ہو گئی کہانی. آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بس جیسے جیسے پہلے شروع ہوتی تھی ختم ہو گئی. ہم تو کہہ رہے ہیں ادھر تک آنے والی ہے, آپ لوگ ادھر تک ہی نہیں مان رہے, اور جو ادھر تک سمجھ کے بیٹھے ہیں وہ نہ مدد کر رہے ہیں فلسطینیوں کی. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کسی نے مدد مانگی اور تم نے نہ کی تو تم ہم میں سے نہیں. اب اس پہ کفر کا فتویٰ دیا انہوں نے. ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب ہے؟ بات. تو اب آپ بتائیں کہ اس ٹائم جو پاکستان یا پوری دنیا میں ہمارے مسلمان سن رہے ہیں, جب فلسطینی مدد مانگ رہے ہیں, آپ 1 پاؤنڈ, 1 ڈالر, 1 سکہ واٹ ایور روز اگر نہیں جمع کرتے, نہیں ان کا سوچتے, تو یہ وقت آپ پہ بھی گھوم کے آنا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ آپ امریکہ میں یا یو کے میں یا یورپ میں, پیوٹن آپ کے بھی ادھر بم مارنے کو پھر رہا ہے, یو کے پہ بھی وہ سیدھی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ آپس میں اس خدا کے ہاں اپنے نمبر بنائیں, اس کے سامنے سرخرو رہیں, اور جیسے کہتے ہیں خدا کا نظام ہمیں اب ڈیفینڈ کر سکتا ہے. یہ طاغوتی نظام نے تو جو جال بچھانا تھا وہ بچھا دیا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہم اپنی مالی, جسمانی, ہر لحاظ سے مدد کریں جو فلسطینیوں کی پاسبل ہے. اور اس میں بلکہ میں نے تو پچھلے دنوں یہ بھی 2-3 الخدمت کے چینل سب سے اچھا چل رہا ہے جو جماعت اسلامی کا, تو ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ بھائی اگر کوئی بندے جانے شروع ہوں تو میں ضرور جاؤں گا, کیونکہ مجھے ایسا اسلام سمجھ نہیں آیا. حالانکہ یہ ہمارے جو علماء آئی ڈونٹ نو کہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں. مجھے جو اسلام سمجھ آیا اس کے مطابق اس وقت میرا فلسطین میں ہونا, پانی پلا سکتا ہوں پلاؤں, پٹی کر سکتا ہوں کروں, روٹی پکا سکتا ہوں پکاؤں, کیمپ میں کچھ کر سکتا ہوں, بچہ سنبھال سکتا ہوں سنبھالوں, بم مار سکتا ہوں ماروں, کچھ بھی کر سکتا ہوں میں کروں, آواز اٹھا سکتا ہوں اٹھا رہا ہوں. ہمارا اس ٹائم پہ کوئی شخص یہ سارے بورڈ بٹھائے نا, پیٹ میں ٹانگے ہیں, اس ٹائم بیٹھ ہی نہیں سکتا پاکستانی مسلمان یا کوئی بھی مسلمان کہیں بھی جو فلسطین کا نہ سوچے. اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہے, اس لیے کہ وہ مظلوم ہے. یہ بھی بڑا میں آپ کو بتا دوں, اس کو پلے کیا جاتا رہا ہمیشہ. اسلام ذمہ دار ہے ہر مظلوم کی مدد کا, اور انہوں نے اگر پکار دیا, نام لے دیا پاکستانی عوام, بس اب ان کی مسلح, ان کی نمازیں, ان کی حج زکاتیں سب ختم. جب تک یہ فلسطینیوں کی مدد نہیں کرتے کوئی دعا قبول نہیں ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے یہ وبال کا باعث بن رہا ہے ہمارے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور ہم اتنی نہیں کر رہے جو ہمیں کرنی چاہیے, جو ہم کر سکتے تھے.
یہ آپ دیکھیے گا کہ پھر جنوری پھر ہمیں اسی کا تحفہ ملے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ بات ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس میں رشیا چائنا بھی آپ کو نظر آئیں گے بیک کرتے. چائنا کرے گا افغانستان کو, طالبان اس ٹائم ان کے بالکل اس میں انہوں نے دفتر کھول دیے ہیں, مان لیا چیزیں بڑی, وہ اس نے اپنی ڈائریکشن بدل دی ہے. ٹھیک ہے. رشیا بیٹھا ایران اور شام کے پیچھے ہے, ادھر سے وہ کرے گا. یہ کچھ دنوں کی بات ہے, وہ جو ایٹامک وہ آئی کھڑی ہے اس کی بیڑی بیڑا جو ہے امریکہ کا, اور پیوٹن پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی یہ کس کے لیے, یہ اتنے سے غزہ کے لیے, سمجھ لیں. تو یہ گھوم پھر کے یہ خطہ جنگ میں جانے والا ہے. بندے کے پتر بن جائیں, آج ہی اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ کریں اور جو میکسیمم آواز اٹھا سکتا ہے آواز اٹھائے. سب اینکروں پہ واجب ہے, میڈیا پرسنز پہ واجب ہے آواز اٹھانا. جو جس شعبے میں ہے کرے, کوئی مالی کر سکتا ہے, کوئی خود جا سکتا ہے, یا حکومت پہ پٹ ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نیپالیوں کی تو مدد کرتے تھے جا کے, بھائی آپ, میں نیپال گیا, مجھے لگا کہ میں تو کسی علاقے کا شہزادہ آ گیا ہوں. جیسے میں کہوں میں پاکستانی, بھیا بھیا بھیا, میں کہوں یار ان کو اتنا کیا مطلب, پہلی دفعہ میں تو آ رہا ہوں اور نیپال ہے اور اس کے کوئی ہمارا کوئی دبئی سعودیہ بھی نہیں ہے. یقین کر لیں میں نے اتنی عزت اپنے ملک میں اپنی نہیں دیکھی جتنی نیپالیوں نے کی. لیکن نیپالیوں نے کیوں کی؟ کیونکہ ہم نے جا کے ان کی مدد کی زلزلے میں. لیکن وہ اسٹریٹجک موو تھا واٹس ایپ, اور وہ ایک اندر کی باتیں کیوں تھا. لیکن کیا یار, اب باہر والے جب تک پیسہ نہیں دیں گے ہم پہ جہاد فرض نہیں ہوگا, جب تک امریکہ فنڈ نہیں کرے گا ہم پہ, یہ سارے مولوی مسجدوں میں اعلان نہیں کریں گے. یہ دیکھیں نا, مطلب اب میں تو دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ رشیا اور چائنا جو ہے کسی طریقے ہمیں ایڈ کر دیں تاکہ یہ ہمارا اسلام بچ جائے اور ہم پہ جہاد فرض ہو جائے. اور جہاد کو بھی صرف قتل و غارت کی سینس میں لیا جاتا ہے, جہاد, اسٹرگل ٹو سیکیور یو. میں آپ کو اس وقت مارتا ہوں جب مجھے یہ 10 لوگ بچانے ہیں. آپ کیونکہ ان 10 کے دشمن ہو چلے ہوتے ہیں, اس امن کے دشمن ہو چلے ہوتے ہیں, ورنہ مجھے آپ کو کچھ نہیں کہنا, دیس نکالا کر دینا ہے. جو اس کا مروان کا والد تھا ابن حکم, اس کو دیس نکالا کیا تھا کہ چلے جاؤ. یہ اسلام قرآن میں حکم ہے کہ بھائی ڈیمیج کا کیلکولیٹ کرو, کتنا ڈیمیجنگ ہے, اس حساب سے فیصلہ دو. تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں بھوت سوار ہے بس تلوار اور گولی, بھائی وہ گولی بھی اس لیے مارنی ہے کہ اب اس سے 10 اور کی جان کو خطرہ تھا, اس لیے یہ ایک جان اب خطرناک ہے, ہم نے لینی ہے, ورنہ نہیں لینی جان. ہمیں جہاد کرنی ہے صرف اور صرف امن قائم کرنے کے لیے, پراسپیرٹی کے لیے, ہیومینٹی کو بچانے کے لیے. اس سب سے کیا یہودی بچہ نہیں ہے مسلمانوں کا مسئلہ؟ کہہ دے کوئی فتویٰ دے دے کہ یہودی بچہ یا عورت ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی جو مار رہی ہے ہمارا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ ہے پوری دنیا کا ہر ذی روح جس کو ہم نے امن دینا ہے. ہم ہیں نمائندہ خدا, ہم ہیں نبی زمین کے اس وقت کے جو جیسے کہتے ہیں کرتا دھرتا, ہم پہ یہ سب واجب ہے کیونکہ ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے. اس کی جو ڈومین ہے اس میں چرند پرند بھی ہیں. چلے آپ مارنا شروع کر دیں نا, چڑیاں مار سکتے ہیں آپ, مولوی لکھ کے دیں جتنے بھی مذاہب کیا کہ یہ جی میں چونٹی مسل سکتا ہوں, چلیں. یہ جو سارا ہے اس کنسپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں امن قائم کرنے کے لیے جہاد کرنی ہے. جہاد اس ورڈ کو بڑا ہی وہ لمیٹڈ سا کر دیا گیا, کوئی دنگل کائنڈ آف. جہاد تو ہر لحاظ سے کرنی ہے. اچھا اب آ جائیں کہ جو منظرنامہ یہ بنتا آ رہا ہے اس میں کچھ ایسا پاسبل ہے کہ ایسی کوئی آگ لگ جائے جب عوام چاہیے ہو, عوامی سب سے بڑا انفلوئنسر چاہیے ہو, کوئی دنیا کا انفلوئنسر چاہیے ہو, تو پھر کہیں کہ اچھا یار معذرت اس وقت تو ہم نے یہ سوچا تھا یوں ہوگا, تو ہم نے پھر آپ کو دیکھیں کیسز ویسز تو کر دیے, سارا کچھ ہو گیا تو آپ کو لے آئے, لیکن اب تو گیم جس لیے لائے تھے اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی, تو اب تو یہ جیسا بھی ہے یہی ضروری ہے, اب تو یہ گلے کی ہڈی ہے. اب لوگوں کو کون نکالے, ہمیں لوگ تو چاہیے, سپورٹ تو چاہیے, پبلک سپورٹ تو چاہیے. چلو الیکشن ریگ ہو سکتا تھا نا, الیکشن ریگ ہو سکتا تھا, لیکن حضور اگر کوئی ایسا کام ڈل گیا کہ جس کے لیے عوامی سپورٹ چاہیے ہوئی کمر پہ, پھر بندہ چاہیے ہوگا وہ جس کی عوامی سپورٹ ہے. بالکل صحیح ہے. یہاں کہانی ختم ہوگی. اللہ اکبر, یہاں کہانی ختم ہوتی ہیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.